अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सबसे पहले तो मैं माजरत खा हूँ कि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मेरे सर में शदीद दर्द है। मुझे एलर्जी का बड़ा सख्त हमला हुआ है और आप शायद देख सकें कि मेरा चेहरा सूजा हुआ है, होंठ सूजे हुए हैं, गाल सूजे हुए हैं। तो मेरे हक में दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। हदीस नंबर 460 हदीस अबी मूसा अल-अशअरी रदियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल मुमिन लज़ी यक़रउल क़ुरआन कमसलिल अतरुज्जा रीहुहा तय्यिबुन व तामुहा तय्यिब। तो अब देखिए यहाँ तीन मिसालें हैं, यहाँ पर तीन मिसालें हैं। एक मोमिन की है जो कुरान पढ़ता है, ये आला दर्जे की मिसाल, और दूसरी मिसाल है मोमिन की जो जरा अदना दर्जे का है, कमतर दर्जे का है, और तीसरी मिसाल है मुनाफिक की जो कुरान पढ़ता है, और चौथी मिसाल है मुनाफिक की जो कुरान को नहीं पढ़ता। तो जरा चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। तमसील है और तमसील है कि लोग किस तरह के होते हैं। तो फरमाया मसलुल लज़ी यक़रउल क़ुरआन कमसलिल अतरुज्जा रीहुहा तय्यिब व तामुहा तय्यिब। वो मोमिन साहिब ईमान शख्स जो कुरान पढ़ता है, कुरान से ताल्लुक है उसका, तो उसकी मिसाल संगतरे की सी है, उसकी मिसाल ऑरेंज की सी है कि उसकी खुशबू भी अच्छी है, उसका जायका भी अच्छा है। खुशबू और जायका दोनों चीजें, यानी देखिए जब वो पढ़ता है, इसका मतलब क्या है, जब वो पढ़ता है तो उसकी खुशबू दूसरों तक जाती है, और खुद खाता है तो उसको विटामिन सी, एनर्जी मिलती है उसको, और उसको लज्जत हासिल होती है, यानी उसकी जबान को लज्जत हासिल होती है, उसकी जिस्म को कुव्वत हासिल होती है, मजा भी अच्छा है, खुशबू भी अच्छी है, खुशबू से दूसरे लोग भी खुश होते हैं। अब दूसरी मिसाल ले लीजिए, मसलुल मोमिन अल्लज़ी ला यक़रउल क़ुरआन कमसलित तमरा। अब वो मोमिन तो है, साहिब ईमान तो है, लेकिन कमतर दर्जे का है और वो कुरान पढ़ता नहीं, तो उसकी मिसाल खजूर की सी है, तमरा की सी है। ला रिहा लहा व तामुहा हुल्लुन, उसके अंदर कोई खुशबू नहीं, उससे किसी दूसरे को फायदा नहीं, लेकिन वो मोमिन है, साहिब ईमान है, तो वो उसका मजा बहुत अच्छा है, मिठास है उसके अंदर। व मसलुल मुनाफिक़िल लज़ी यक़रउल क़ुरआन मसलुर रैहान रीहुहा तय्यिब व तामुहा मुर्रुन। अब मुनाफिक पढ़ रहा है कुरान, मुनाफिक पढ़ रहा है ना, ये बहुत सारे दुनिया के अंदर जो सियासतदान होते हैं वो इल्ला माशा अल्लाह, तो वो अपनी मुसलमानी जाहिर करते हैं, दुनिया को कहते हैं मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, अंदर से नहीं होते, लेकिन उनकी मजबूरी होती है मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए, मुसलमानों के लिए ये काम करते हैं, और अल्लाह ही उनकी नियतों से वाकिफ होता है। और जो मोमिन होता है वो तो आप जानते ही हैं। तो उसकी मिसाल ये दी गई कि वो रैहान की तरह है, वो खुशबूदार फूल की तरह है, तो उसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है, लेकिन तामुहा मुर्रुन, मजे में कड़वा होता है। और वमसलुल मुनाफिक़िल लज़ी ला यक़रउल क़ुरआन कमसलिल हंज़ला, तो कमसलिल हंज़ला, और मुनाफिक भी है, कुरान भी नहीं पढ़ता, मुनाफिक भी है, कुरान भी नहीं पढ़ता, तो वो हंज़ला की तरह है। लैसा लहा रीहुन व तामुहा मुर, उसका मजा भी कड़वा है, उसके अंदर खुशबू भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ देखिए एक बात बताई जा रही है कि मुनाफिक भी कुरान पढ़ता है। मुनाफिक भी मुनाफिक क्यों कुरान पढ़ता है? इसलिए कि उसकी जरूरत होती है, उसकी सियासी जरूरत होती है, मादी जरूरत होती है, उसकी मुफादात होते हैं, उसकी मिल होती है, उसकी फैक्ट्री होती है, उसका ओहदा होता है, उसका मनसब होता है, वो मुसलमानों में मकबूल होना चाहता है, उनसे मुफादात हासिल करना चाहता है, इसलिए वो कुरान की कोई आयत का भी हवाला दे देगा, कोई हदीस का हवाला भी दे देगा, पढ़ के भी सुनाएगा, और बात तो अच्छी करेगा,
रिहुआ तय्यब, बातें ऐसी करेगा कि आप समझेंगे कि वाह भाई वाह, ये है मर्द मोमिन, लेकिन अंदर से नहीं होगा। वह तामुहा मुर्रन, उसके तो ये बात समझ लीजिए। अच्छा, अब वो मुनाफिक में जो कड़वा मुनाफिक है उसमें खुशबू भी नहीं है उसके अंदर, वो साफ कह देता है कि मेरा मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, कुरान वरान कभी नहीं पढ़ता। तो है मुनाफिक, वो भी मुफादात का बंदा है, लेकिन वो उसकी जबान पे कुरान भी नहीं आता उसके। तो यहाँ 4 जो किस्में बताई गई हैं, देखिए जो पहली 2 किस्मों के बारे में जरा बात समझ लीजिए कि एक मुसलमान वो है जिसके ईमान का फायदा खुद उसको भी हो और दूसरों को भी। तो जब वो कुरान पढ़ता है, यक़राउल कुरान, तो वो खुद उसको फायदा हो, खुद खाए और दूसरों को भी हो। यानी सिर्फ नेक होना काफी नहीं है, नेकी की तबलीग करना जरूरी है, दूसरों के लिए भी वो फायदा हो, उसकी खुशबू दूसरों तक पहुंचे। तो ये है असल बात जो यहाँ बताई गई, ये आला दर्जा है और अल्लाह ताला हमको इस आला दर्जे में शामिल कर दे। चलिए जी, अगली हदीस की तरफ हम जाते हैं। अगली हदीस की तरफ हम जाते हैं। हदीस नंबर 461। बाब फदलिल माहिर बिल कुरान वल्लज़ी यततअतउ फी। देखिए, बड़ी अहम हदीस यहाँ आ रही है, बड़ी अहम हदीस, कि जो लोग कहते हैं, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं 60 साल के, 55 साल के, चिश्ती साहब मैंने कुरान बचपन में नहीं पढ़ा, मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, और तो फिर मैं किसी आदमी का इंतजाम करा देता हूँ, उसको कुछ पैसे दे दें, कोई आपको कारी है, कायदा पढ़ा देगा, कुरान आप पढ़ सकेंगे। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि जो अटक अटक कर कुरान पढ़ते हैं, पढ़ नहीं सकते, अटक अटक कर कुरान पढ़ते हैं। देखिए कितने अफसोस की बात है कि ये रियासत ममलकत खुदादाद पाकिस्तान है, यहाँ करोड़ों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो नाज़िरा कुरान नहीं पढ़ सकते, नाज़िरा कुरान नहीं पढ़ सकते। करोड़ों की तादाद ऐसी है जो तर्जुमा नहीं पढ़ सकते, और करोड़ों की तादाद ऐसी है जो उसकी तफसीर नहीं पढ़ सकते। तो ये जो रियासत मदीना की हम बात कर रहे हैं, ये कैसी रियासत मदीना है जहां पर कुरान पढ़ने का इंतजाम नहीं है, पढ़ाने का इंतजाम नहीं है। हाँ, जो लोग मदरसे में पढ़ते हैं या कारी रख लेते हैं, वो भी नाजरा पढ़ लेते हैं, तर्जुमे से नहीं पढ़ते। हजारों लाखों हाफिज ऐसे हैं जो कुरान याद कर लेते हैं, उनको तर्जुमा नहीं आता, मफहूम नहीं आता। चलिए जी, हदीस नंबर 461, हदीस आयशा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल्लज़ी यक़रउल कुरान व हुवा हाफ़िज़ुल लहु मअस्सफ़रतिल किराम। तो फरमाया कि जो कुरान पढ़ता है और वो जो कुरान का हाफिज भी है, वो मुअज़्ज़ज़ कुरान के लिखने वाले फरिश्तों के साथ होगा। वह हाफिज़ुल लहु मअस्सफ़रा, सफरा लिख लीजिए, सफरा साफिर की जमा है, और किराम का मतलब है मुअज़्ज़ज़, इज्जत याफ्ता। तो वो इज्जत याफ्ता कातिबों के साथ होगा, फरिश्तों के साथ होगा। वमसलुल्लज़ी यक़रउ वहुवा यतआहदुहु वहुवा अलैहि शदीदुन फलहु अजरान। और वो जो शख्स कुरान से लगा रहता है, बंधा रहता है, यतआहदुहु का मतलब है बंधा रहता है, और वो उसके लिए वहुवा अलैहि शदीदुन, और दूसरी हदीस में वहुवा अलैहि शाक़्क़ुन, उसके लिए बहुत मुश्किल है, रुक रुक के अटक अटक कर पड़ता है। तो यततअतउ फी, तो फलहु अजरान, उसको डबल अजर मिलेगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इसके बजाय अगर वो ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो उसको बड़ी मुश्किल हो रही है, रवानी से नहीं पढ़ सकता वो।
روانی سے نہیں پڑھ سکتا، رک رک کے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، لیکن بہرحال وہ قرآن سے جڑا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے۔ تو اب اگلا باب ہے باب نمبر 39، باب استحباب قراءت القرآن علی اہل الفضل والحذاق فیہ وان کان القارئ افضل من المقروء علیہ۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ماہرین فن اور علماء کو قرآن سنانا مستحب ہے، ان کے سامنے پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کی غلطیاں ختم ہو جائیں، اگرچہ سنانے والا سامع سے مقام و مرتبہ میں افضل ہو۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یعنی بڑا آدمی چھوٹے کو سنائے، اس پہ کچھ نہیں ہے، یعنی شوہر بیوی کو سنا سکتا ہے، باپ اپنی بیٹی کو سنا سکتا ہے، اور باپ اپنے بیٹے کو قرآن سنا سکتا ہے، اپنے پوتے کو سنا سکتا ہے، اپنی نواسے کو، نواسیوں کو، پوتیوں کو سنا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اب دیکھیے دلیل اس کی کیا ہے، حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لی ابی بن کعب، بہت بڑے صحابی ہیں ابی بن کعب انصاری۔ تو انصار میں 3 بڑے عالم تھے، ایک حضرت ابی بن کعب، اور دوسرے معاذ ابن جبل، اور تیسرے زید بن ثابت انصاری۔ یہ بڑے علماء ہیں، اور بھی لوگ ہیں، یعنی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، انس بن مالک ہیں، لیکن یہ 3 بڑے سمجھے جاتے ہیں، حضرت انس بن مالک اور حضرت ابی بن کعب اور معاذ ابن جبل اور زید بن ثابت۔ وہ یہ کہتے ہیں ان اللہ امرنی ان اقرا علیک لم یکن الذین کفروا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ سورۃ البینہ ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو لم یکن الذین کفروا پڑھ کے سناؤں۔ تو حضرت کعب نے پوچھا وسمانی کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا تھا؟ قال نعم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا۔ فبکا، تو حضرت ابی خوشی کے مارے رونے لگے۔ اللہ نے نام لیا، یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابی بن کعب کا نام لیا۔ تو اب ذرا پہلے تو اس سورت کو سمجھ لیجئے، یہ سورت بینہ کیا ہے؟ یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے سوائے سورت النصر کے، اذا جاء نصر اللہ، یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ تو انتقال سے پہلے 2 صورتیں نازل ہوئی، ایک اذا جاء نصر اللہ اور یہ ان اللہ امر، یہ جو لم یکن الذین کفروا، سورۃ البینہ۔ بینہ کا مطلب ہے دلیل، ثبوت، ایویڈنس۔ تو اس صورت میں بینہ کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن دونوں کے مجموعے کو بینہ کہا گیا، دلیل کہا گیا، ایویڈنس کہا گیا۔ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، ایک رسول جو قرآن کے پاک صحیفے پڑھ کے سنائے، یہ بینہ ہے۔ تو یہ بینہ ہے کس کے خلاف؟ مشرکین مکہ کے خلاف بھی، اہل کتاب کے خلاف۔ تو اس لیے یہ چونکہ بہت بڑے عالم تھے ابی بن کعب، تو اللہ نے کہا کہ ان تک یہ پہنچنی چاہیے اس کا مفہوم، کیونکہ وہ لوگوں کو سمجھائیں گے، سکھائیں گے، تو اللہ نے خاص طور پر ان کا نام لیا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے ابی بن کعب کی، اندازہ لگائیے کہ تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کو قرآن سنایا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آپ نے پڑھا، لوگوں نے یاد کر لیا، نماز میں آپ نے قرآن کو پڑھا، لوگوں نے یاد کر لیا، لیکن ان کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی ان کو قرآن سنایا۔ حدیث نمبر 463، باب نمبر 40، باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر۔
تو یہ باب ہے قرآن کو توجہ سے سننے اور فرمائش کر کے سننے اور اس کو سنتے وقت رونے کی یا پڑھتے وقت رونے کی، اس میں غور و فکر کا بیان۔ تو حدیث نمبر 463 ہے، اس کے راوی عبداللہ بن مسعود ہے۔ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود سے کہہ رہے ہیں کہ اقرأ علی، مجھ پر پڑھ کر قرآن سناؤ، اقرأ علی۔ تو عبداللہ بن مسعود جو ہے یہ الحزلی ہیں، قریش کے حلیف تھے، مکی ہیں، مہاجر ہیں، اور روئے زمین پر وہ خود کہتے ہیں کہ میں 6 نمبر پر اسلام قبول کرنے والا ہوں۔ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو قال قلت اقرأ علیک، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے حیرت سے پوچھا آپ کو سناؤں، آپ کو سناؤں؟ وعلیک انزل، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، آپ پہ جو نازل ہوا ہے وہ میں آپ کو سناؤں؟ قال انی اشتہی ان اسمعہ من غیری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دوسروں کی زبان سے سنوں، دوسروں کی زبان سے سنوں۔ قال فقرأ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فقرأت النساء، میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، حتی اذا بلغت، یہاں تک کہ میں 41ویں آیت پر پہنچا، 41 آیت ہے سورہ نساء کی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر گروہ میں سے ایک کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے، ہر گروہ میں سے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم میں سے حضرت نوح کو کھڑا کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے حضرت موسیٰ کو گواہ بنا کر کھڑیں گے۔ پہلے پیغمبر سے سوال ہوگا آپ نے پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا، اس کے بعد پھر لوگوں سے سوال ہوگا۔ تو ہر رسول سے سوال ہوگا، ہر گروہ کے لیڈر سے سوال ہوگا، یعنی ہر گروہ میں سے ایک شہید، ایک گواہ اٹھایا جائے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہم آپ کو اٹھائیں گے قریش کے خلاف، گواہ بنا کر اٹھائیں گے۔ تو قال لی کفا او امسک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ روک دو، روک دو، بس کرو، بس کرو۔ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے، یعنی ذمہ داری کا احساس کہ اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا۔ اب دیکھیے یہ بڑی ذمہ داری ہے، نبی کی ذمہ داری ہے، یہ ہے بڑی ذمہ داری ہے، اس سے پوچھا جائے گا، ہر نبی سے پوچھا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں پوچھا تھا حل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کیا کہا تھا؟ قد بلغت وادیت الامانہ، بلا شبہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے امانت ادا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ نے پھر آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا۔ حدیث نمبر 464، حدیث نمبر 464، حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تو یہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود ہی سے حدیث ہے۔ عن علقمہ، علقمہ جو ہے یہ ان کے شاگرد ہیں، عراقی ہیں، 62 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ابن مسعود کا انتقال 32 ہجری میں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کننا بحمص، حمص، حمص جو ہے وہ شام کا ایک شہر ہے، تو علقمہ کہتے ہیں کہ ہم شام کے شہر حمص میں تھا۔ فقرأ ابن مسعود سورۃ یوسف، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ یوسف کی تلاوت کی۔ فقال رجل ما هكذا انزلت، قال قرأت على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال احسنت ووجد منه ريح الخمر، تو فقال اتشمع ان تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر، فضربه الحد۔
تو اب وہ تو ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود نے وہاں شام میں سورہ یوسف کی تلاوت کی، تو اس نے کہا، اس بدبخت آدمی نے یہ کہا کہ ما ہاکذا انزلت، اس طرح یہ نازل نہیں ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے قرأت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ یوسف پڑھ کے سنائی تھی، اور آپ نے کہا تھا احسنتا، کہ تم نے بہت اچھی قرأت کی، احسنتا احسنتا۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ وہ جو آدمی کہہ رہا تھا نا کہ سورہ یوسف ایسے نہیں ہے، جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کر رہا تھا، اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ تو اب وہ کہنے لگے اتجمع ان تکذب بکتاب اللہ، تو جو ہے وتشرب الخمر، اور تو اللہ کی کتاب کو جھٹلا بھی رہا ہے اور شراب بھی پیتا ہے۔ فضربہ الحد، تو پھر انہوں نے اس پر حد جاری کرائی، یعنی شراب کی جو سزا ہے 40 کوڑے یا جو بھی۔ تو اب چونکہ وہ نشے کی حالت میں تھا تو اس کو حد جاری کی، اگر وہ ہوش میں قرآن کو جھٹلاتا تو پھر وہ کافر ہو جاتا، مرتد ہو جاتا۔ باب نمبر 43، باب فضل الفاتحہ وخواتیم سورۃ البقرہ والحث علی قراءۃ الآیتین من آخر البقرہ۔ تو دیکھیے اب یہاں سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے اس میں، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کی، اور ترغیب ہے آخری 2 آیات، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے۔ تو حدیث ابی مسعود البدری رضی اللہ تعالی، یہ ابو مسعود بدری ہیں، یہ عبداللہ بن مسعود نہیں ہے، ابن مسعود نہیں ہے، دوسرے صحابی ہیں ابو مسعود بدری۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لآیتان من سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ، فرمایا کہ اس کو ساری یعنی شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں، جنات سے، برے خوابوں سے۔ اور اس میں یہ ہے سونے سے پہلے جو چیز پڑھنی چاہیے، نمبر 1 لکھ لیجئے، آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے، سونے کی دعا پڑھ لینی چاہیے، اور پھر اس کے بعد یہ آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھنا چاہیے۔ اور بھی چیزیں ہیں، یعنی سورہ ملک پڑھنے کا بھی ذکر ہے، سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے، اور بھی سورہ سجدہ ہے، اور دوسری چیزیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اگر آپ کے پاس وقت ہو۔ حدیث نمبر 47، باب نمبر 47، حدیث نمبر 466، باب فضل من یقوم بالقرآن یعلمہ وفضل من تعلم حکمتا من فقہ او غیرہ فعمل بها وعلمها۔ تو یہاں رات کے وقت جو قرآن پڑھتا ہے تہجد میں، اس کی فضیلت کا بیان ہے یہاں پر، اور تعلیم جو دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور دوسروں کو سیکھ کر سکھاتا ہے۔ حدیث نمبر 466، حدیث ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حسد الا فی اثنتین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں کے علاوہ کسی اور سے حسد نہیں کیا جا سکتا، یعنی 2 لوگوں کے بارے میں حسد جائز ہے۔ یعنی یہاں حسد سے مراد وہ نیگیٹو حسد نہیں ہے، پازیٹو۔ رجل آتاہ اللہ القرآن فهو یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار،
ایک آدمی ہے جس کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. تو یہاں حسد سے مراد رشک ہے. رشک ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو بھی خواہش ہونی چاہیے کہ کاش میں بھی اس طرح قرآن پڑھوں، میں بھی اس طرح پیسے لٹاؤں. تو یہاں دیکھیے کہ قرآن کو بھی دولت کہا گیا ہے، اور یعنی انسان دولت حاصل کرنے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور جب مال آ جاتا ہے تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے. ایک مومن ہے، زکوٰۃ تو وہ دیتا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی خرچ کرتا ہے، آخرت کے لیے خرچ کرتا ہے. اور اسی طرح قرآن کا علم حاصل کر کے لوگوں میں پھیلانا چاہیے اس کو، اور اس کو پڑھنا چاہیے، دن اور رات پڑھنا چاہیے، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، بار بار اس میں ڈوبنا چاہیے. قرآن ایک ایسی چیز ہے جس سے آدمی سیراب نہیں ہوتا، جس سے آدمی کبھی بور نہیں ہوتا، تھکن محسوس نہیں کرتا. اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. تو اسی طرح اللہ نے جس کو پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، دن رات خرچ کرنا چاہیے. تو قرآن کو جو ہے یہاں بہت بڑی دولت سے تعبیر کیا. اب دوسری حدیث دیکھیے، اسی معنی کی الفاظ مختلف ہیں. حدیث نمبر 467 467 حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی ہلکتہ فی الحق. کہ پہلا آدمی جس سے حسد جائز نہیں ہے، قابل رشک ہے، وہ کون ہے؟ ایک آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ حق کے راستے میں دن رات خرچ کرتا ہے، حق. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ. اب یہاں قرآن کے بجائے اللہ نے حکمت کیا، فَوَيَغْدِي بِهَا وَيُعَلِّمُ. تو یہاں حکمت عطا کی گئی ہے، اس حکمت کے ذریعے وہ فیصلے کرتا ہے اور اس کی وہ تعلیم دیتا ہے. اب دیکھیں یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں عالم کی بات ہو رہی ہے. پچھلی حدیث میں قرآن پڑھنے کی بات تھی نا، یہاں اس سے آگے کی بات ہو رہی کہ نہ صرف اس نے قرآن دن رات پڑھا ہے، بلکہ اللہ نے اس کو حکمت بھی عطا کی. وہ دانائی جو قرآن اور حدیث میں پوشیدہ ہے، اور اس کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے اور وہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، بتاتا ہے یہ حدیث ہے، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس میں یہ راستہ صحیح ہے. اور پھر اس کی وہ تعلیم دیتا ہے، وہ سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، حدیث سکھاتا ہے. تو یہ شخص بھی قابل رشک ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ آپ لوگوں کو علماء سے رشک کرنا چاہیے، آپ لوگوں کو اہل خیر سے رشک کرنا چاہیے، جو صاحب ایمان بھی ہیں اور دن رات پیسے دیتے ہیں، مسجد کے لیے پیسے دیتے ہیں، قبرستان کے لیے پیسے دیتے ہیں، اور قرآن کی تعلیم کے لیے دیتے ہیں، مدرسوں کے لیے دیتے ہیں، علماء کو پیسے دیتے ہیں. تو علماء ضروریات پوری کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ علماء کی سب سے بڑی ضرورت جو ہوتی ہے، علماء کی جو سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کی کتابیں ہوتی ہیں. پہلے تحقیق کیجئے کہ عالم دین کو علم کا شوق ہے کہ نہیں ہے، کیا وہ پڑھتا ہے یا پڑھنے کا شوق ہے یا نہیں، اور اس کو پڑھانے کا، دعوت و تبلیغ کا شوق ہے یا نہیں. کئی علماء ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں لیکن علم کا شوق نہیں ہوتا ان کے، تو وہ آگے نہیں بڑھتے، بس ڈگری لے کے مر جاتے ہیں. اسی طرح نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں، علم بھی ختم ہو جاتا ہے ان کا. اسی طرح جس طرح بہت سارے لوگ جو ہے بی اے کی ڈگری ہوتی ہے، ایم اے کی ڈگری ہوتی ہے، اس کے بعد علم نہیں ہوتا ان کے پاس، آگے نہیں بڑھتے وہ لوگ. لیکن بعض علماء ایسے ہوتے ہیں وہ جو علم حاصل کیا ہے اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، مرتے دم تک اضافہ کرتے ہیں. ان کی ضرورت کیا ہوتی ہے پھر؟ ان کو کئی لاکھ کی، 10-20 لاکھ روپے کی کتابیں خرید کے دیں، ان کو الماریاں خرید کے دیں، ان کو 1-2-4 کمرے کا مکان خرید کے دیں، ان کو روزمرہ کی ضروریات سے آزاد کر دیا جائے. وہ کبھی کسی سے مانگتے نہیں. تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو نوجوان علماء ہیں، بالخصوص آپ ڈھونڈیے ان کو معاشرے کے اندر، جن کی عمر 30-35 سال ہو، ایسے علماء کو جو علم کا ذوق رکھتے ہوں، پڑھنا چاہتے ہوں، ذہین ہو،
اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دعوت و تبلیغ میں مصروف ہیں، ان کو آپ ہر قسم کی یعنی مادی ضروریات سے بے نیاز کر دیجئے. کہیے کہ آپ کو کام نہیں کرنا ہے، آپ کو ملازمت نہیں کرنے دیں گے، آپ پڑھائیں. آپ کو کتابیں ہم دیں گے، آپ کو 3-4 کمرے بنا کر ہم دے دیں گے، اس میں آپ کے لیے 20 لاکھ روپے کی کتابیں الماریاں بنا کے دے دیں گے، آپ یہیں بیٹھے رہیے. آپ کو کمپیوٹر خرید کے دے دیں گے، آپ یہاں سے ٹائپ کیجئے، یہاں سے لکھیے، یہاں سے پڑھائیے اور یہاں سے سارے کام کیجئے. مالی ضرورتوں سے بے نیاز. تو یہ وہ لوگ ہیں جو قابل رشک ہیں، جو اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرتے ہیں حق کے راستے میں، ہلاکت ہی فی الحق، اور وہ جو قرآن کے مطابق تعلیم دیتا ہے، فیصلے کرتا ہے. باب نمبر 48 ہے، دیکھیے حدیث نمبر 468 468. باب بیان ان القرآن علی 7 احرف و بیان معناہ. اب یہ کہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، 7 ہجوں میں نازل کیا گیا، اس کا کیا مطلب؟ حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت ہشام ابن حکیم بن حزام یقرأ سورة الفرقان على غیر ما اقرأها. تو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہشام بن حکیم بن حزام کو انہوں نے سورہ فرقان پڑھتے دیکھا، اور وہ بالکل مختلف انداز سے پڑھ رہے تھے جو وہ پڑھا کرتے تھے. اقرانیہا، جو میں تو اس طرح پڑھتا تھا جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا تھا. وَكِدْتُ أَنْ عَلَيْهِ، اور قریب تھا کہ میں ہشام بن حکیم بن حزام کو پکڑ لیتا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. ثم امہلت حتی انصرف، لیکن میں نے ان کو مہلت دی کہ وہ نماز ختم کر لیں، کیونکہ نماز میں وہ تلاوت کر رہے تھے ہشام بن حکیم بن حزام. تو فقلت انی سمعت هذا يقرأ على غیر ما اقرأتنیہا. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا ہے، تم جو ہے کسی اور طریقے سے پڑھ رہے تھے. فقال لی ارسلہ، تو نہیں ثم لبیتہ بردائی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر جو ہے ان کے اطراف لپیٹ کے ان کو فجیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو میں چادر میں لپیٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا. دیکھ رہے ہیں وہ تو تھے سخت مزاج حضرت عمر، اور ان کی طبیعت میں حق کے لیے بڑی حمیت تھی کہ کیا انہوں نے غلط پڑھا. فقلت، میں نے کہا انی سمعت ھذا یقرأ علی غیر ما اقرأتنی، کہنے لگے کہ میں نے تو آپ کو اس طرح پڑھتے سنا ہے، تو اور انہوں نے کچھ اور طریقے سے پڑھا ہے. تو فقال علی، تو انہوں نے کہا ارسل، اچھا کیا تم، ثم قال له اقرا فقرا، اس کے بعد انہوں نے پہلے تو حضرت عمر بن خطاب سے کہا تم پڑھو، اس کے بعد پھر انہوں نے جو دوسرے صحابی تھے ہشام بن حکیم بن حزام، ان سے کہا اقرا، تو انہوں نے پڑھ کے سنا، دونوں نے پڑھ لیا. قال هكذا انزل ثم قال لي اقرا فقرات، اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ پڑھو، میں نے پڑھا. فقال هكذا انزل، اور اس کے بعد کہا کہ اسی طرح قرآن نازل ہوا. ان القرآن انزل على 7 احرف فقرؤوا ما تيسر منه، تو فرمایا کہ قرآن جو ہے 7 قراءتوں میں نازل ہوا ہے. 7 احرف کا مطلب ہے 7 طریقوں پر نازل ہوا ہے، جس طرح آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. اب دیکھیے یہ مختلف، جیسے میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین ہے نا، مالک یوم الدین، تو ایک قرات ہے ملک یوم الدین. مالک یوم الدین، ملک یوم الدین دونوں صحیح. تو مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، ملک یوم الدین قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، ملک ہے. اچھا اسی طرح سنیے، صراط المستقیم، صراط المستقیم، زراط المستقیم بھی.
अनअमत अलैहिम, अनअमत अलैहुम भी है क़िरा। तो इस इल्ला मन तवल्ला व कफर, इल्ला मन तवल्ली व कफर। तो इसी तरह अल क़ारिअह, अल क़ारिअह, मल क़ारिअह, तो इस तरह की क़िरात भी है। तो इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह पढ़ने की इजाज़त दी है। लेकिन शर्त क्या है कि ये सनद आपके पास हो, ये 7 क़िरातों की, और आपको मालूम हो कि इस तरह पढ़ी है, और सहाबा कराम ने जिस तरह पढ़ी है उसी तरह हाफिज जो है वो याद करते हैं। तो सऊदी अरब की मुफ्ती बिन बाज ने ये कहा कि इससे मुराद अरब की 7 लुगत और लहजे हैं, और इसीलिए इसको आसान करने के लिए किया गया। चलिए जी, अगली हदीस है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की, हदीस नंबर 469, 469, हदीस इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इक़राअनी जिब्रील अला हरफिन फलम अज़ल अस्तज़ीदुहु हत्ता इंतहा इला सबअति हरफ। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान मुझे एक ही के मुहावरे के मुताबिक पढ़कर सुनाया था, लेकिन मैं इसमें बराबर इजाफे की ख्वाहिश का इजहार करता रहा, यहाँ तक कि अरब के 7 मुहावरों पर उसका नुज़ूल हुआ। तो देखिए, अब जैसे हर जबान के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, जैसे आप पंजाबी को ले लीजिए, पोटोहार का मुहावरा कुछ और है, और लाहौर का मुहावरा कुछ और है, और जुनूबी पंजाब और सराइकी का मुहावरा और है। तो वहाँ एक ही चीज होती है, एक ही लफ्ज होता है, एक ही मफहूम होता है, मुख्तलिफ स्टाइल से पढ़ते हैं, और कोई तुसी कहता है, कोई तुस्सा कहता है। तो बिल्कुल उर्दू में भी इसी तरह होता है, कहीं यानी यानी मगरिबी यूपी में कुछ और तरह का तलफ़ुज़ होता है, मशरिकी यूपी में कुछ और होता है, जुनूबी यूपी में कुछ और होता है, मध्य प्रदेश में कुछ और होता है, महाराष्ट्र में कुछ और होता है, हैदराबाद में कुछ और होता है, मद्रास में कुछ और होता है। तो इसी तरह बिहार का लबो लहजा और है, राजस्थान का और है, तो उड़ीसा का कुछ और है। चलिए जी, अगला बाब है बाब नंबर 49, बाब तरतीब क़िराअती व इज्तनाबिल वहुवल इफ़रात फ़ी क़िराअति व इमामति सूरतैन फ़अक्सर फिल। Could you please, somebody had their mic on, would you please turn off the mic? It's very distant. Hello? Somebody turn their mic off, please. Thank you. शुक्रिया। हदीस नंबर 470, 470। अब देखिए कि इसमें तेज तेज पढ़ने से मना किया गया है, तेज तेज पढ़ने से। हदीस नंबर 470, हदीस इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला, अब्दुल्लाह बिन मसूद से, अन अबी वाइल, तो क़ाल जा रजुलन इला इब्न मसूद, एक आदमी हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास आया, फ़क़ाल क़राअतुल मुफ़स्सलिल लैला फ़ी रकात, तो वो कहने लगे कि कल रात मैंने मुफस्सल, एक ही रकात में मैंने मुफस्सल पढ़ी। फ़क़ाल हद्दा कहद्दी शेरी, तो फरमाया कि जल्दी जल्दी पढ़ो, यानी हद्दा कहद्दी शायरी, क्या तुमने जल्दी जल्दी पढ़ा शेर की तरह। लक़द अरफ़्तु नज़ाइर अल्लती कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रिनु बैनहुन्ना, तो मैं जानता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह मिलाकर पढ़ते थे। फ़ज़करा 20 सूरतन मिनल मुफ़स्सल, फिर 20 सूरतों का मुफस्सल में से
ذکر کیا سورتین من کل رکعت، ہر رکعت میں 2 سورتیں. تو اب دیکھیے یہ مفصل کن صورتوں کو کہتے ہیں؟ مفصل سورہ فتح جو ہے سورت نمبر 48 ہے، 48 ہے، سورہ نمبر 48 ہے. اور 48 کے بعد 49 جو ہے 49 وہ سورۃ الحجرات ہے، اور 50 ہے سورہ قاف. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی آخری 66 آیات 66 114 ہے نا، تو یہ تقریباً یعنی 1/7 آف دی قرآن ہے، 1/7 آف دی قرآن ہے یا 1/6 آف دی قرآن ہے. اس کو مفصل کہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، یہ 5-6 پارے فٹافٹ پڑھ دیے تو تیز تو یہ جو ہے نہیں پڑھنا چاہیے، اس طرح تیز نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ رک کر آہستہ اطمینان سے پڑھنا چاہیے. اب دیکھیے یہ باب شروع ہو رہا ہے، باب ما یتعلق بالقراءات. حدیث نمبر 471، حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يقرأ فهل من مدکر. تو یہ سورۃ القمر کی آیت ہے، فہل من مدکر. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ فہل من مدکر. تو اصل میں کیا ہے ذرا سن لیجئے، فہل من متذکر ہے اصل میں، یعنی ذکر سے ہے نا. اس کا مدکر کا مادہ کیا ہے؟ کاپی میں لکھ لیں آپ لوگ، ذرا کاپی میں لکھ لیں. یہ ہے متذکر. متفعل کے وطن پر ہے، باب تفعل سے ہے کوئی ذکر کرنے، یعنی ذکر کو میں ڈوبنے والا، یعنی ہے کوئی قرآن. فہل میں مدکر کا مطلب ہے یعنی قرآن کو پڑھ کر اس میں ڈوب جانے والا کوئی ہے، فہل میں متذکر. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ مدکر پڑھتے تھے. اب اس میں ہوا کیا ہے ذرا سمجھ لیجئے تھوڑا سا. تو تھا اور ذا دونوں کو ملا دیا تو وہ متذکر ہو گیا، اور تا کو پھر دال سے بدل دیا، متذکر ہو گئے. اصل میں تو متذکر ہے، زال سے ہے، یہ زال سے ہے نا. لیکن اس کو اچھا دیکھیے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، ذرا اردو کی مثال میں بتا دوں کہ آج میں نے اتنا سارا کام کیا، اتنا سارا کام کیا، تو اصل میں تو ہے اتنا سارا کام کیا، اتنا سارا کام کیا کے بجائے اتنا سارا کام کیا. تو یہاں کیا کیا آپ نے؟ نون اور تے کو ملا کر جو ہے، دو کو ملا کر تا پر تشدید لگا دی، اتنا کو کیا کر دیا آپ نے؟ اتا کر دیا. تو یہ روانی کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، اہل زبان اس طرح کرتے ہیں. جیسے میٹھا ہے، سمجھے، میٹھا کو کیا کرتے ہیں لوگ؟ باس پڑھتے ہیں میٹھا، میٹھا بہت میٹھا ہے بھائی، بہت میٹھا ہے، تو میٹھا کر دیا اس کو. میٹھا کو کیا کر دیا؟ میٹھا، ٹھا کے اوپر تشدید لگا دی. اس کو کہتے ہیں ادغام، اس کو ادغام. تو یہ بھی قراءتوں میں سے ایک قراءت ہے. تو اسی لیے عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ انہو کان یقرأ فہل من مدکر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدکر پڑھا کرتے تھے، متذکر نہیں پڑھتے تھے. اگلی حدیث ہے 472، حدیث ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن ابراہیم قال قدم اصحاب عبداللہ علی ابی الدرداء. اچھا اب یہ جو ہے ابراہیم نقعی بہت بڑے تابعی ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. عبداللہ بن مسعود وغیرہ کا علم ان کے پاس تھا. تو یہ حدیث ابو درداء کی ہے. ابو درداء ایک صحابی ہیں، اور عبداللہ بن مسعود بہت بڑے صحابی تھے.
تو یہ عبداللہ بن مسعود کے کچھ شاگرد ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، یعنی ایک صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود، ان کے شاگرد پہنچے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. عبداللہ بن مسعود تھے عراق میں تھے، کوفہ میں تھے وہ، اور ابو درداء شام میں تھے، دمشق میں تھے. تو بہرحال کچھ تابعین وہاں گئے. تو فطلبہم فوجدہم، تو حضرت ابو درداء نے ان کو بلایا، ڈھونڈا، تلاش کیا، اور فقال، اور ان سے پوچھا ایکم یقرأ قراءۃ عبداللہ، اچھا یہ بتاؤ کہ اب تم لوگ سنا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہو، یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے وہ جو عبداللہ بن مسعود کی قراءت کے مطابق قراءت کرتا ہے. قال کلنا، اور تابعین تھے وہ، بڑے زبردست شاگرد تھے ان کے، انہوں نے کہا ہم سب لوگ پڑھ سکتے ہیں. قال فایکم احفظ، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم سب میں سب سے زیادہ حافظ کون ہے؟ فاشاروا الی علقمہ، اب علقمہ جو ہے کہ ان کی طرف اشارہ کر دیا. علقمہ تابعی ہے، بہت بڑے تابعی تھے، اور 62 میں ان کا انتقال ہوا. قال کیف سمعتہ یقرأ واللیل اذا یغشی، تو اب ابو درداء ان سے امتحان لینے لگے، اچھا بتاؤ تم نے کیسے ان کو سنا عبداللہ بن مسعود کو سورۃ اللیل کی تلاوت کرتے ہیں، واللیل اذا یغشی. قال علقمہ والذکر والانثى قال اشهد انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ هكذا وهؤلاء یریدونی على ان اقرأ وما خلق الذکر والانثى واللہ لا اتابعهم. تو ابو درداء کہنے لگے میں اللہ کو گواہ بنا، یعنی میں گواہی دیتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا تھا، والذکر والانثى واللیل اذا یغشی والذکر والانثى. لیکن دوسرے لوگوں نے کیا پڑھا دیکھیے، وما خلق الذکر والانثى، وما خلق الذکر والانثى. تو کیا ہوا ادھر دیکھیے، یہاں دو قراتیں ہو گئی، ایک میں ما خلقہ ہے اور دوسرے میں ما خلقہ نہیں ہے. تو جو ہے شام کے جو لوگ ہیں وما خلق الذکر والانثى پڑھتے تھے، اور ابو درداء کہنے لگے واللہ لا اتابعہ، میں ان کی پیروی نہیں کروں گا، میں تو وہی پڑھوں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. لیکن شامی جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے اس طرح سنا تھا. اب آج کل مصحف میں یہی لکھا ہوا ہے وما خلق الذکر والانثى ہی ہے. تو کیا بات معلوم ہوئی اس سے، تو اس طرح ان کو جو ہے سنایا گیا تھا. اب سن لیجئے، یہاں نوٹ پڑھ لیجئے، اہل علم کا کہنا ہے کہ اس طرح کی روایات میں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ایسے الفاظ پہلے قرآن میں تھے، بعد میں منسوخ کر دیے گئے. کچھ حضرات کو نص کا علم ہوا اور کچھ اسی پر قائم رہے. اور مصحف عثمانی میں جس طرح لکھا ہوا ہے اور اس کی مخالفت نہ کی جائے، یعنی مختلف طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے، جا سکتا ہے، لیکن جو مصحف عثمانی میں ہے اسی کے مطابق پڑھنا چاہیے. باب نمبر 51 ہے باب الاوقات التي نہى عن لصلاة فيها، وہ اوقات جس میں نماز پڑھنا ممنوع ہے. حدیث نمبر 473، حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عن ابن عباس قال شہد عندي رجال مردیون وارضاهم عندي عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. اب دیکھیے حضرت عمر بن خطاب کی حدیث ہے اور اس کی روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس ہے. تو عبداللہ بن عباس سنیے
کبھی ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور کبھی انڈائریکٹلی عمر بن خطاب سے کرتے ہیں. اور عمر بن خطاب عبداللہ بن عباس کو بہت چاہتے تھے اور یہ ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کے ساتھ رہتے تھے یہ بالکل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت عبداللہ بن عباس 14 سال کے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی جاتے تھے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میمونہ جو ہے ان کی خالہ تھی، وہاں سو جاتے تھے اکثر. بڑے ذہین آدمی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے. اور بعد میں جب یہ 17-18 سال کے ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب نے اپنی شورا میں شامل کر لیا، ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے، اس لیے ان کا علم بڑھ گیا. تو وہ یہ کہتے ہیں شہید اندی رجال، حضرت عمر نے کہا کہ مردیون وارداہم اندی عمر، تو میرے پاس جو ہے کئی لوگوں نے شہادت دی جو یعنی بڑے معتبر قسم کے تھے، لیکن میرے نزدیک سب سے زیادہ حضرت عمر تھے. اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاۃ بعد الصبح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتی تشرق الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، وبعد العصر حتی تغرب، اور عصر کی نماز کے بعد جب تک کہ مغرب نہ ہو جائے. اچھا بھائی ذرا توجہ سے سنیں بات اس حدیث کو، عام قاعدہ سنیے. ایک چیز سمجھ لیجئے، اکثر لوگوں کو غلط فہمی رہتی ہے. ایک جنرل رول ہوتا ہے، ایک جنرل رول، اور ایک ہوتا ہے خاص اسپیسیفک رول ہوتا ہے. اور ایک جو بات کہی جاتی ہے ذرا سمجھ لیجئے اس کو، ایوری رول ہیز ایکسیپشن، ایوری رول ہیز این ایکسیپشن، یعنی ہر چیز کا استثناء ہوتا ہے، ہر چیز کا کیا ہوتا ہے؟ استثناء ہوتا ہے. اس کو سمجھ لینا چاہیے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. تو عام قاعدہ کیا ہے؟ عام قاعدہ کیا ہے؟ عام قاعدہ یہ ہے کہ وقت پہ نماز پڑھنا چاہیے، وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی، لیکن خاص حالات میں ہو بھی جاتی ہے. اب سفر میں آپ ظہر کے وقت ہی 1 بجے ہی اثر پڑھ سکتے، سفر میں آپ 7:30 بجے مغرب ہوئی اور اس کے ساتھ ہی عشاء بھی ملا کے پڑھ لیا، سفر میں ہے نا، ایسا کر سکتے ہیں. عام قاعدہ کیا ہے؟ عام قاعدہ کیا ہے؟ وقت پر پڑھنا چاہیے، اول وقت پڑھنا چاہیے، جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن سفر میں آپ کو زیادہ سہولتیں دی گئی. تو یہاں بھی اس حدیث میں عام قاعدہ کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، فجر کے فرض کے بعد کچھ نہیں پڑھنا چاہیے. اسی طرح عام قاعدہ کیا ہے؟ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ مغرب نہ پڑھے. لیکن ایکسیپشنز بھی ہیں. اب ایکسیپشنز کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ خانہ کعبہ میں عمرے کے لیے گئے، حج کے لیے گئے اور آپ نے طواف کیا، عصر کے بعد طواف کیا، تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے آپ کو، تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سن لیجئے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی، ظہر کی نماز پڑھائی اور میٹنگ میں مصروف ہو گئے، ظہر کی سنتیں نہیں پڑھی، یہاں تک کہ عصر کی اذان ہو گئی، عصر کی نماز پڑھا تھی، گھر آ کر پھر آپ نے ظہر کی سنتیں ادا کی. تو یہ ایکسیپشن ہے، ایکسیپشن ہے. چلیے یہاں کیا لکھا ہے انہوں نے پڑھ لیں. حتی تشرق الشمس کا مطلب ہے کہ سورج بلند ہو جائے، روشن ہو جائے. فجر کی 2 سنتیں اس سے مستثنا ہے، یعنی اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں تو وہ نماز فجر کے بعد بھی ادا کی جا سکتی ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا، فرمایا صبح کی رکعت نماز 2 رکعت ہے. تو اس نے کہا کہ میری فجر کی سنتیں رہ گئی تھیں، وہ اب میں نے پڑھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، آپ نے کچھ نہیں کہا. اسی طرح ان روایت میں وہ مکروہ اوقات کا ذکر ہے، فجر سے طلوع آفتاب تک، عصر سے غروب آفتاب تک، جبکہ ایک اور روایت میں نصف النہار یعنی ظہر سے کچھ پہلے وقت کو بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے. یعنی زوال کا وقت جو ہوتا ہے وہ 2-4 منٹ کا ہوتا ہے، جب بالکل سورج آپ کے سر پر ہو اس وقت بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. چلیے جی، حدیث نمبر 474 474، حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یقول لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس، کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج بلند نہیں ہو جاتا، ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس، اور کوئی نماز نہیں ہے عصر کے بعد جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا۔ یہ وہی ہے، جنرل رول ہے، ایکسیپشنز ہیں، اس کی استثناء ہے۔ حدیث نمبر 475، حدیث ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے لیے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، تو یعنی اس کا ارادہ نہ کرو۔ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ دوسری چیزیں کر سکتے ہیں، آپ ذکر وغیرہ کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 476، حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، کہ جب سورج کا کنارہ نظر آئے، یعنی سورج ذرا سی نوک بھی نظر آ گئی اس کے بعد آہستہ آہستہ پورا ظاہر ہو گیا، تو حاجب الشمس یعنی سورج کا کنارہ، تو پھر فدعوا الصلاۃ، تو نماز مت پڑھو حتی تبرز، یہاں تک کہ وہ پورا ظاہر نہ ہو جائے۔ تو یہاں کیا مطلب، ادھر دیکھیے، یہ آپ کبھی ذرا غور کیجئے، آپ مشرق کی طرف دیکھیے، دیکھتے رہیے سورج نکلتے وقت، تو یہ تقریباً 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں، 2 منٹ سے بھی کم لگتے ہیں، جب سورج کیا کرتا ہے، اپنا کنارہ ظاہر کرتا ہے، اس کے بعد کوارٹر نکلتا ہے، پھر ہاف نکل جاتا ہے، آدھا، پھر 3/4 نکلتا ہے، اس کے بعد پوری ٹکیا آپ کو نظر آتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں حتی تبرز، پوری طرح وہ ظاہر ہو جائے، حتی تبرز، برز یبرز سے، تو پوری ٹکیا، پورا جو بال ہے وہ نظر آ جائے، تو یہ جو آدھا اندر آدھا باہر ہے، اس وقت نماز ممنوع ہے۔ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ۔ اچھا، اسی طرح سورج کیا ہوتا ہے جب ڈوبتا ہے، بالکل یہی ہوتا ہے، تو پہلے تھوڑا سا کنارہ ڈوبتا ہے، یعنی 10%، پھر 20%، پھر 25%، پھر آدھا ڈوب جاتا ہے 50%، پھر 70%، 80%، 90%، یہاں تک کہ غائب ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی غائب ہو جائے پھر مغرب پڑھ لیجیے آپ، جیسے ہی پوری طرح غائب ہو جائے تو پورا پڑھیں۔ ٹکیا کا تو یہ بھی 2-3 منٹ ہوتے ہیں، اس میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، سمجھ گئے بات آپ، یعنی آدھا اندر آدھا باہر ہو تو نماز ممنوع ہے۔ چلیے جی، حدیث نمبر 477، باب نمبر 56 ہے، 54، باب معرفت الرکعتین اللتین کان یصلیہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد العصر۔ اب یہ دیکھیے ایکسیپشن، میں نے بتایا تھا نا آپ کو، ایوری رول ہیز این ایکسیپشن، بتایا تھا، ایوری رول ہیز این ایکسیپشن۔ تو عام قاعدہ کیا ہے، جنرل رول کیا ہے، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بٹ انڈر اسپیشل کنڈیشنز پڑھ سکتے ہیں، جیسے میں نے مثال دے دی آپ کو کہ خانہ کعبہ میں طواف کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث امی سلمۃ رضی اللہ عنہا عن قریب، تو ان ابن عباس والمسور ابن المخرم وعبد الرحمن بن ازہر رضی اللہ عنہم ارسلوه الى عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو قریب جو ہیں ایک تابعی تھے، قریب جو ہے تابعی تھے، تو جو ہے تو عبداللہ بن عباس صحابی ہیں، اور مسور بن مخرمہ یہ بھی صحابی ہیں، عبداللہ بن عباس صحابی ہیں، عبد الرحمن بن ازہر یہ بھی صحابی ہیں۔ تو قریب کے پاس، قریب کو کیا کیا، قریب تابعی ہیں، تو یہ عبداللہ بن عباس اور 2 اور صحابہ، کل 3 صحابہ نے کیا کیا، قریب کو کہا کہ جاؤ، جا کے حضرت عائشہ سے مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ انہوں بھیجا، فقالوا اقرأ علیہ السلام،
मिन्ना जमीअ, और जाके हजरत आयशा से कहना हम सब की तरफ से आपको सलाम। वालदा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा, हम सब की तरफ से आपको सलाम। वसलहा अनिर रकतैनी बादा सलातिल असर, तो पहले सलाम करना और असर के बाद 2 रकातों के बारे में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन से पूछना। वक़ुल लहा, और कहना इन्ना उखबिरना अन्नकी तुसल्लीनहुमा, और ये भी बताना कि हमें खबर पहुंची है कि आप ये रकात पढ़ती हैं। वक़द बलगना अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन्हु, और ये बात भी हम तक पहुंची है, ये हदीस हम तक पहुंची है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद नमाज पढ़ने से मना किया है। वक़ाल इब्नु अब्बास वकुन्तु अदरिबुन नासा मा'a उमर बिन खत्ताब अन्हुमा, और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि मैं हजरत उमर के साथ उन लोगों को पिटाई करता था जो असर के बाद नमाज पढ़ा करते थे। काल खुरई, हजरत कुरैब रहिमहुल्लाह कहते हैं, ताबी कहते हैं, फदखलतु अला आयशा रदियल्लाहु अन्हा, मैं हजरत आयशा की खिदमत में हाजिर हुआ। फबल्लगतुहा मा अरसलू, और वो सारी चीज उनको पहुंचाती, उनको बताया कि मुझे 3 सहाबा ने भेजा है और ये मुश्किल हमारी आसान कीजिए, ये मसला समझाइए। फकालत सल उम्म सलम फखरजतु इलैहिम फअखबरतुहुम बिकौलिहा, दूनी इला उम्मी सलमता बिमिस्लि मा अरसल फरदलूनी बिही इला। अब वो देखिए हजरत आयशा बड़ी होशियार थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि जाओ उम्मे सलमा से पूछो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी है ना, मैं भी बीवी हूँ, लेकिन ये मैं नहीं बताना चाहती, तुम उम्मे सलमा से पूछो, क्योंकि इस हदीस की राविया वो है। मैं जानती हूँ इस मसले को, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मैं इस पे अमल करती हूँ मैं, लेकिन तुम जाओ उम्मे सलमा से पूछो। अब वो कुरैब कहते हैं कि फिर गए हम, इसके बाद अब्दुल्लाह बिन उबय और अब्बास और दूसरे 2 सहाबा के पास, उनको सारी खबर दी और बताया कि हजरत आयशा ने ये कहा, फरद्दूनी इला उम्मी सलामता बिमिस्लि मा अरसलूनी बिही इला। तो उन्होंने क्या किया, साहबा ने कहा जाओ फिर हमारे पास क्यों आए, जाओ उम्मे सलमा के पास दोबारा जाओ, जिस तरह तुम हजरत आयशा के पास गए थे इस तरह तुम जो है हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला के पास। तो फ़क़ालत उम्मु सलमा, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यन्हा अन्हा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना था कि आपने मना किया था कि असर के बाद नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। सुम्मा राअयतुहा युसल्लीहुमा हीन सल्लल असर, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि खुद आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद नमाज पढ़ रहे। सुम्मा दखला व इंदी निस्बतुम मिन बनी हराम मिनल अंसार, तो उसके बाद जो है वो घर में दाखिल हुए और उस वक्त मेरे पास एक खातून थी अंसार की और बनु हराम की एक खातून थी, एक लड़की थी। फअरसलतु इलैहिल जारिया, तो मैंने क्या किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, तो मैंने उस लौंडी को, जारिया लौंडी को जो है भेजा, और वो दूर थे ना, हजरत आयशा दूर बैठी हुई थी, वो उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर नमाज पढ़ रहे थे घर में। फकुलतु कूमी बिजंबिही कूली लहू तकूलु लका उम्मु सलमता या रसूलल्लाह समिअतुका तन्हा अन हातैनी व अराका तुसल्लीहिमा। अब लौंडी से कहा उम्मे सलमा से, तुम जाओ, तुम जाके बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजदीक जाके खड़े हो जाओ,
लौंडी से कहा तुम जाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने नजदीक जाके खड़े हो जाओ और उनसे कहना कि हजरत उम्मे सलमा आपकी बीवी अल्लाह के रसूल ये कह रही हैं कि उन्होंने सुना था कि आपने मना किया था कि असर के बाद नमाज न पढ़े और अब जो है वो आप 2 रकात पढ़ रहे हैं। तो फ़इन अशारा बियदिही फस्ताक़िरी अनु, अगर वो इशारा हाथ से करें तो पीछे हट जाना। फफ़अलतिल जारी, तो वो जो है वो लौंडी गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन्होंने इशारा किया तो वो पीछे हट गई। फ़अशारा बियदिही फस्तखरत अनु, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा किया वो पीछे हट गई। फलम्मन सरफा, अब जब नमाज खत्म कर दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ाल या बिन्ता अबी उमैया, तो वो कहने लगे अबू उमैया की बेटी, अबू उमैया की बेटी, सअलती अनिर रकातैनी बादल अस्र व इन्नहु अतानी नासुम मिन अब्दिल कैसी फशगलूनी अनिर रकातैनी लतैनी बादल ज़ोहरी फहुमा हातानी। अब देखिए, अब वो हजरत उम्मे सलमा उनकी बीवी हैं, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा, वो हजरत उम्मे सलमा के पास आते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं, देखिए कहते हैं या बिन्ता अबी उमैया, अबू उमैया की बेटी, तुम मुझसे 2 रकातों के बारे में पूछ रही हो ना, बादल असर के बाद मैंने ये 2 रकातें क्यों पढ़ी? तो सुनो, ये इमरजेंसी में मुझे पढ़नी पड़ी, ये एक्सेप्शन है। ये इन्नहु अतानी नासुम मिन अब्दिल कैसी, अब सुन लीजिए, ये अब्दुल कैस से कबीला था जो आजकल ये कुवैत और ये जो खफजी एक जगह है सऊदी अरब में, और जहां पर ये सारे हैं हुफूफ, दम्माम, दहरान और खफजी का ये कुवैत के पास वाला जो इलाका है ना, यहाँ पर ये कबीला आबाद था अब्दुल कैस। और आप जानते हैं कि ये तकरीबन मक्के मदीने से तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर है, 1500 किलोमीटर दूर है। वहां से इतनी दूर से आए थे, तकरीबन 1 महीना ऊंटों पर लगता था और अब्दुल कैस के लोग, तो वो वफद आया था वहां से, और जोहर की नमाज के बाद मीटिंग हुई उनके साथ। तो आपने नमाज पढ़ाई जोहर की, उसके बाद मीटिंग शुरू हो गई और वो मसरूफ हो गए मीटिंग में। फशगलूनी अनिर रकातैन, तो इन्होंने मुझे इन 2 रकातों से में मशगूल रखा, इन पढ़ने से मशगूल रखा। अनिर रकातैन लतैनी बाद अज़्ज़ुहर फहुमा हातानी, तो अब वो ये 2 रकातें वो हैं जो मैंने असर के बाद पढ़ी। अच्छा, इसमें क्या मसला मालूम हुआ है, जरा समझ लीजिए आप। बास औकात, इधर देखिए, ये 2 रकातें हैं तो सुन्नत मुतवातिरा, सुन्नत मुअक्कदा, जोहर के बाद 2 रकातें क्या हैं? ये फर्ज नहीं है लेकिन रातिबा है। ये रातिबा का मतलब है रेगुलर सुनना है, और मुतवातिर है, हमेशा पढ़ते थे, फर्ज नहीं है लेकिन मुअक्कदा, मुतवातिरा, रातिबा है ये। लेकिन इससे बड़ी अहमियत की चीज क्या है? 1500 किलोमीटर दूर से वफद आया है, उनका इस्तकबाल करना, उनको इस्लाम सिखाना, उनको कलीमा पढ़ाना, उनको जन्नत और दोज़ख के बारे में बताना, उनको कुरान पढ़कर सुनाना, सिखाना और दीन की तालीम देना, तो ये बड़ी अहमियत की। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर वो 12:30 बजे जोहर की नमाज हुई फर्ज कीजिए और 4:30 बजे असर की नमाज हुई, तो तकरीबन 4 घंटे तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर से लेके असर तक मुस्तकिल दावत व तबलीग करते रहे, तालीम देते रहे, और इसको मुअख्खर किया, सुन्नत मुअक्कदा को क्या किया? मुअख्खर किया। और लेकिन ज़ाहिर है कि वो मुतवातिर है, छोड़ते नहीं थे, इसलिए असर के बाद पढ़ लिया। इससे क्या बात मालूम हुई कि दीन में फ्लेक्सिबिलिटी भी है, लचक भी है, प्लास्टिसिटी है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि दीन बहुत ही सख्त है, सख्त भी है और नरमी भी है। यानी ये अपनी जगह है, जनरल रूल अपनी जगह पर है। जनरल रूल क्या है कि असर के बाद नमाज नहीं पढ़नी चाहिए,
لیکن یعنی بعض خصوصی حالات میں رخصت بھی دی جا سکتی ہے، تو سختی نہیں کرنا چاہیے. اب آپ جو ہے جا کے کوئی فرض کیجئے میں ظہر سے عصر تک، میرے ساتھ ایسا ہوا، میں امریکہ میں ایک جگہ ہے لانگ آئلینڈ، تو میں اس کی ایک مسجد میں تھا. وہاں میں نے ظہر کی نماز پڑھی. ظہر کے نماز کے بعد ایک لڑکا کھڑا ہو گیا، ینگ چھوٹا سا لڑکا تھا، 25 سال کا، کمپیوٹر انجینئر، اور اس نے کہا کہ میں کچھ تفسیر بیان کرتا ہوں. اس کے بعد اس نے تفسیر بیان کرنی شروع کی. تو اس نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور ان کا جو ید بیضا کا مطلب یہ ڈنڈے کا مطلب ڈنڈا نہیں. اس طرح اس نے کچھ الٹی سیدھی باتیں کی. تو وہ امام مسجد نے اس کو کہہ دیا کہ آپ روک دیں، مزید بات نہیں کر سکتے، بیٹھ جائیں. اب وہ نوجوان تھا 25 سال کا، وہ کافی شرمندہ بھی ہوا، اس کو شوق بھی تھا بولنے کا، پڑھنے کا. تو خیر میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اور یہاں تک کہ عصر کی نماز ہوئی، یعنی تقریباً 4 گھنٹے میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا. تو میں نے اس سے پوچھا، بیٹا تمہیں عربی کتنی آتی؟ اس نے کہا عربی نہیں آتی. لیکن وہ تھوڑا سا جوان تھا نا، جوانی کا جوش بھی ہوتا ہے، تکبر بھی ہوتا ہے، غرور بھی ہوتا ہے. میں نے بڑی محبت سے، پیار سے ان کو سمجھایا کہ بیٹا ابھی تمہاری جوانی ہے، تمہارا علم نہیں ہے، پہلے عربی سیکھو. تم اوور کانفیڈنٹ ہو، تم کہاں سے پڑھا تم نے؟ کہنے لگے میں نے کمپیوٹر میں پڑھا ہے. تو اب یہ دیکھیے، لڑکا تو اچھا تھا، دین کا جذبہ بھی تھا، سب کچھ تھا، اور کس الٹی میں نے کہا دیکھو کمپیوٹر میں کئی سائٹس ہوتی ہیں، شیعوں کی ہوتی ہیں، معتزلیوں کی ہوتی ہیں، قادیانیوں کی ہوتی ہیں. یہ تم نے یہ عصا کا یہ مطلب لے لیا تم نے کہ عصا کا یہ مطلب نہیں، عصا کا وہ مطلب ہے. بھئی سیدھا مطلب ہے وہی کہ ڈنڈا تھا، معجزانہ طور پر وہ اشدہا بھی بن جاتا تھا، معجزانہ طور پر وہ سمندر کو پھاڑ کے راستہ بھی دے دیتا تھا. تم کیا الٹا سیدھا فلسفہ بیان کر رہے ہو؟ احادیث کو پڑھا کرو. اب وہ احادیث پر اعتراض کرنے لگا. تو یہ دیکھیے کیا بات ثابت ہوئی اس سے کہ بعض اوقات جو سنت مؤکدہ سے زیادہ اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ کسی آدمی کے ایمان کو بچانا. اللہ کرے کہ وہ لڑکا جو امریکہ میں ہے، میں نام بھی بھول گیا ہوں، کمپیوٹر انجینئر تھا، وہ بڑا یعنی ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس تھا، اور امریکہ میں وہ اس پہ آیا تھا، کانٹریکٹ کے اوپر آیا تھا، انڈیا کا رہنے والا تھا. تو کیا بات معلوم ہوئی، اللہ کرے کہ وہ میری تبلیغ کی وجہ سے اس نے عربی زبان سیکھ لی ہو، احادیث کا مطالعہ شروع کیا ہو، اور اچھی جو اہل سنت والجماعت کی تفاسیر کا اس نے مطالعہ شروع کیا ہو، تو میری جو 4 گھنٹے کی محنت ہے وہ کام آئی ہوگی. تو میں نے اس کے لیے، اس تبلیغ کے لیے، اس بچے پہ کام کرنے کے لیے میں نے اپنی 2 رکعتیں جو ہے وہ ان کو قربان کیا، ان کی تاخیر کی. تو یہ تبلیغ کی حکمت ہوتی ہے، اور یہ ترجیحات ہوتی ہیں، کون سی چیز زیادہ اہم ہے. اب مجھے اس آدمی کے ایمان کو بچانا بہت ضروری تھا، اور لڑکا بڑا اچھا تھا، ووکل تھا، باصلاحیت تھا، اور ہو سکتا ہے مستقبل میں وہ اسلام کا سپاہی بن جائے، ورنہ وہ بھٹک کر کئی لوگوں کو گمراہ بھی کر سکتا ہے. تو یہ عبد القیس کے وفد کے لیے آپ نے یہ کام کیا. چلیے جی، اب ہمارا وقت ہو چکا ہے، اور یہاں پر کوئی سوال ہو تو کر لیجئے 5-10 منٹ کے لیے. میری طبیعت بھی آج اتنی اچھی نہیں ہے. چلیے ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں، یہ باب ختم ہو جائے گا. یہاں 478 حدیث عائشہ قالت رکعتان لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعهما سرا وعلانیۃ، رکعتین قبل صلاۃ الصبح ورکعتین بعد العصر. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 2 رکعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کیا. تو ایک تو یہ جو چاہے وہ علانیہ ہو، ایک تو فجر سے پہلے کی 2 رکعت
اور عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت، تو غالباً یہ اس سے مراد جو ہے وہ مغرب کی سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں جو سنت غیر موقدہ ہے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی باب میں آ رہا ہے، تو اس کا ذکر ہم پھر اگلے ہفتے کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ